सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिसका नाम है सच्ची बातें। हमारे प्यारे नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी मजालिस को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा ये दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारा प्रोग्राम है जिसका नाम है सच्ची बातें। जी, सच्ची बातें प्रोग्राम हुआ करता है प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, जिसके अंदर हम अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें सुनते हैं। और प्रोग्राम का नाम है सच्ची बातें। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बातें होती हैं वो बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं, सच्ची सच्ची होती हैं, ऐसी होती हैं जो हमारी दुनिया को भी अच्छा करती हैं और हमारी आखिरत को भी अच्छा करेंगी। और हमारे प्रोग्राम में होते हैं जी 3 सेगमेंट्स भी होते हैं। एक सेगमेंट होता है ऐसे हैं हमारे प्यारे नबी, जिसमें हम अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम जानते हैं, उनका माना जाना करते हैं। और एक सेगमेंट होता है ऐसे हैं हमारे प्यारे नबी जी, जिसमें हम अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, जिनके हम उम्मती हैं, उनकी सीरत सुनते हैं, उनकी बायोग्राफी सुनते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जाना करते हैं। तो आपने हमारे साथ में रहना है। और तीसरा सेगमेंट होता है सच्चे नबी की सच्ची बातें, जिसमें हम अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सुनते हैं, यानी अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई एक फरमान सुनते हैं और उसे समझने की भी कोशिश करते हैं। तो आपने कहीं जाना नहीं है, बल्कि हमारे इस सच्ची बातों के प्रोग्राम के अंदर शामिल रहना है। देखिए यहाँ भी हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। भाई कौन है ये? कौन है हमारे साथ? मोहम्मद अफान रज़ा तारी। कौन है? मोहम्मद अफान रज़ा तारी। डर लग रहा अफान रज़ा तारी को? नहीं लग रहा? तो थोड़ा मुस्कुरा के दिखाएं और थोड़ा। अदहकल्लाहु सिन्नक, अल्लाह पाक आपको मुस्कुराता रखे। क्या नाम बताया था? मोहम्मद अफान रज़ा तारी। मोहम्मद अफान रज़ा तारी हैं भाई हमारे साथ। उसके बाद है हमारे हमजा तारी, मोहम्मद हंजला तारी। हमारे हंजला तारी हैं माशाल्लाह। और उनके बड़े भाई हमजा तारी, इनके नाम मुझसे आपस में मिक्स हो जाते हैं। ये हैं हमारे हंजला तारी और बड़े भाई हैं हमजा तारी जी, ये हमारे हमजा तारी। और हमजा तारी के साथ कौन मौजूद है? उस्मान। उस्मान। क्या हुआ उस्मान? खैरियत से? जी। डर लग रहा है? ये क्या होता है? नहीं लग रहा डर? तो मुंह से बोले नहीं लग रहा। डर लग रहा है? नहीं लग रहा। तो डरे डरे लग क्यों रहा है? चले मुस्कुराए। कौन सा प्रोग्राम है ये? नाम क्या प्रोग्राम का? सच्ची बातें। सच्ची बातें। कहाँ आए हैं आप? सच्ची बातों में आए हैं जी। और सच्ची बातों में आए हैं तो अब आपने अच्छे तरीके से बैठना है, ठीक है? अच्छे तरीके से हमारे साथ शामिल रहना है। और ये थे हमारे अफान भाई, और ये थे हमारे हंजला भाई और हमजा भाई और उस्मान भाई। और घरों पर कौन कौन बैठे हैं? घरों पर भी हो सकता है कोई हमजा मौजूद हो, कोई हंजला मौजूद हो, कोई इरफान हो, कोई गुफरान हो, कोई एजाज हो हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, जिस नाम के भी मौजूद हैं, आपने हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर शामिल रहना है। और पहला हमारा सेगमेंट होगा प्यारे नबी के प्यारे नाम। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी, हम आ चुके हैं प्यारे नबी के प्यारे नाम सेगमेंट के अंदर। और आज जो हम अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम सुनने वाले हैं वो है जव्वाद। क्या नाम है? जवाद। जी, जव्वाद। ये भी हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक नाम है जी। जैसे हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का एक नाम मोहम्मद है, अहमद है, इसी तरीके से एक सिफाती नाम है जवाद। जव्वाद। कैसे लिखते हैं भाई? कैसे लिखते हैं जव्वाद? लिखना आता है भाई? इधर पूछा है ना। हमारे नाम भूल जाता हूँ मैं, नाम बता दिए करें फौरन से। हाँ, हमारे उस्मान भाई से पूछा है। कैसे लिखते हैं जव्वाद? जीम दाल और वाव अलिफ और दाल हे
واو واو لام لام میم. میم کیا بنا رہے ہیں؟ یہ کون سا جواد شروع ہو گیا؟ جی جواد کیسے لکھتے ہیں ہم آپ کو اسکرین پہ دکھاتے ہیں. ہمارے چھوٹے سے ہیں نا عثمان بھائی. کیسے لکھتے ہیں جی؟ جیم واو دال جیم واو دال. دیکھ لیں جی. جیم واو الف دال جی جیم واو الف دال اور واو پر ہوتی ہے تشدید. ٹھیک ہے، تین دانوں والی یا تین دندانوں والی جو شکل ہوتی ہے. اور آپ کو تو لکھا نظر آ رہا ہے اسکرین پر جواد. تو جواد جو ہے یہ بھی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے عثمان بھائی. اور جواد کا معنی کیا ہے؟ جواد کہتے ہیں ایسے شخص کو، یا جواد کا معنی یہ ہے کہ جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے. جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے. دوسروں کو کھلائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ بڑا سخی کون ہے؟ بڑا سخی کون ہے؟ دیکھیے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام سے فرما رہے ہیں کیا تم جانتے ہو بڑا سخی کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ و رسول جانے، اللہ اور اس کا رسول جانے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ بڑا جواد ہے، اللہ بڑا جواد ہے، پھر اولاد آدم میں سب سے زیادہ سخی ہوں. سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اولاد آدم میں، مطلب سب لوگ کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی. یعنی اولاد آدم میں حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے اس میں سب سے بڑھ کر سخی میں ہوں. یہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اچھا یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے زبردست اسکالر ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری مخلوق میں سب سے زیادہ سخی ہیں. ساری مخلوق میں سخی ہے. سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ ہمارے نبی. سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ ہاں. سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، دونوں عالم کا دولہا، اپنے مولا کا پیارا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری مخلوق میں سب سے زیادہ سخی ہیں. اور ظاہر ہے کہ سخی وہی ہوگا جو مالک بھی ہو. لہٰذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے دو جہاں کے مالک ہیں. سارے جہان کو اللہ پاک بنانے والا ہے، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری چیزوں کا مالک بھی بنایا ہے. تو یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ جس کا نام تھا پیارے نبی کے پیارے نام. اور اب پیارے پیارے بچوں ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے جو ہے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بایوگرافی والا، جس میں ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سنیں گے. اور اس کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی. سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں. جی پیارے پیارے بچوں ہمارا دوسرا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، اور پروگرام کا نام کیا ہے؟ سچی بات ہے. پروگرام میں سچی بات ہے، اور اس کا دوسرا سیگمنٹ ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی. مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی سیرت کے بارے میں ہم سن رہے تھے. تو ہم نے پچھلے جو پروگرامس ہیں اس میں ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن سے اور دیگر معاملات، جوانی، اور پھر کس طرح آپ نے اعلان نبوت کیا، یہ باتیں ہم سنتے رہے ہیں. اب اگر آپ نے وہ باتیں نہیں سنی اور سننی ہے تو کڈس مدنی چینل کے نام سے یوٹیوب پر چینل موجود ہے، وہاں پر جائیے، اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور ہمارا یہ پروگرام سچی باتیں بھی وہاں آپ کو مل جائے گا. اور وہ باتیں جو ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے حوالے سے، اعلان نبوت کے حوالے سے، اور بہت ساری جو ہم نے کی ہیں وہ وہاں جا کر آپ سن سکتے ہیں. آج ہم آپ کو پتہ کیا بتانے والے ہیں؟ آج ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو کیا کیا لوگوں نے؟ عفان بھائی کیا کیا؟ بہت سارے جو غیر مسلم تھے انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو تنگ کرنا شروع کر دیا، تکالیف دینا شروع کر دی. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا؟ یہاں تک کہ وہ لوگ اپنی جگہ تنگ کرتے تھے، لیکن اسلام جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھیلتا چلا جاتا تھا. کافی سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے عثمان بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی. نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے جی. تو بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. کافی سارے لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آتے گئے. اب نان مسلم جو تھے، غیر مسلم جو تھے، انہیں یہ بات پسند نہیں آ رہی ہے کہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. تو پتہ انہوں نے کیا کیا؟ جی پیارے بچوں، ایک بڑی انہوں نے یوں کہہ لیجیے اسلام کے خلاف سازش کی، اور اسلام کو
ختم کرنے کی اپنی سی ناپاک کوشش کی. اسلام تو ان کی کوششوں سے ختم تو نہیں ہونا تھا، لیکن انہوں نے کیا حرکت کی؟ انہوں نے یہ حرکت کی کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تھا، اس کے 7ویں سال، کون سے سال؟ 7ویں سال. 7th ایئر جب اس کو ہو گئے تو قریش کے تمام سردار اور مکے کے جو دوسرے نان مسلم تھے، انہوں نے یہ پلان بنایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور جو آپ کا خاندان تھا نا، اس کا کمپلیٹ سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ بائیکاٹ. بائیکاٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بھائی؟ نہیں پتہ؟ جی، بائیکاٹ مطلب یعنی کہ بات چیت ختم، تعلقات ختم، کسی قسم کا جو ہے وہ لین دین نہیں ہوگا، کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کوئی آپس میں رشتہ داری نہیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں بائیکاٹ کرنا. تو ان لوگوں نے کیا پلان کیا؟ جو قریش کے سردار تھے، یعنی وہاں کے جو افراد تھے مکے کے اور نان مسلم جو تھے، انہوں نے یہ پلان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور جو آپ کا خاندان ہے نا، اس کا کمپلیٹ بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کسی جگہ بند کر کر ان کا کھانا پینا بند کر دیا جائے. اس سجیشن کے مطابق قریش کے تمام قبیلوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں، ہم ان سے نہ کوئی تعلق رکھیں گے، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت ہوگی. اور پورا انہوں نے ایک معاہدہ ترتیب دیا نا کہ ہم نے یہ سارے معاملے کرنے. کس کے ساتھ؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان تھا، اور اس کا نام کیا تھا؟ بنی ہاشم. کون سا خاندان ہے؟ بنی ہاشم. ہاں، پتہ ہے بنی ہاشم؟ ہاشم کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ ابو کا نام کیا ہے؟ کس کو پتہ ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ابو جان ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان کا نام کیا ہے؟ جی، ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان کا نام ہے حضرت آمینہ. کیا نام ہے؟ حضرت آمینہ. ہاں، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا. ابو جان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. امی جان کا نام کیا ہے؟ حضرت آمینہ. آمینہ. ٹھیک ہے، کیا نام ہے؟ آمینہ. آمنہ نہیں، آمینہ. صحیح ہے، آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا. اچھا، ابو جان کا نام ہے عبداللہ، اور جو حضرت عبداللہ تھے ان کے ابو جان کا نام کیا ہے؟ یعنی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان کا نام؟ عبد المطلب. جی، عبد المطلب نہیں، عبد المطلب. ان کے والد، ان کا نام کیا ہے؟ ہاشم. کیا نام ہے؟ ہاشم. جی، حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی ہمارے پیارے نبی کے کون ہوئے؟ پردادا. کون ہوئے؟ پردادا. دادا کون ہوئے؟ عبد المطلب. ابو کون ہوئے؟ حضرت عبداللہ. جی، تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان ہے، ان کا کیا کر رہے ہیں؟ قریش اور دیگر جو نان مسلمز ہیں، سوشل بائیکاٹ. اور اس کی انہوں نے کیا شرائط طے کی آپس میں نان مسلمز نے کہ جب تک یہ جو خاندان ہے بنی ہاشم، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے حوالے نہیں کرتا کہ ہم انہیں معاذ اللہ قتل کر دیں، اس وقت تک ہم اس خاندان کے ساتھ کیا کریں گے؟ انہوں نے کیا طے کیا؟ وہ طے یہ کیا، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے کوئی نیا ریلیشن یعنی شادی وغیرہ نہیں کرے گا. یعنی بنو ہاشم ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پورا خاندان ہے، ان سے کیا ہوگا؟ کوئی ریلیشن نہیں رکھا جائے گا. اسی طرح کوئی شخص ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بزنس نہیں کرے گا، کوئی ٹریڈنگ نہیں ہوگی، کوئی بزنس نہیں ہوگا. کوئی بھی نہ ان سے ملے، نہ سلام کرے، نہ بات کرے. اسی طریقے سے ایک شرط یہ انہوں نے رکھی، کوئی بھی ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے. یہ باتیں انہوں نے لکھی، اور لکھنے کے بعد کیا کیا؟ منصور بن اکرمہ نے اس ایگریمنٹ کو لکھا، یہ ساری باتیں لکھی، اور قریش کے تمام سرداروں نے جو ان کے بڑے لوگ تھے، انہوں نے اس پر سائن کر کے اس کو کعبے میں رکھوا دیا. جو کعبہ ہے نا، اس کے اندر اس بات کو، اس ایگریمنٹ کو رکھوا دیا گیا. اب کیا ہوا؟ ابو طالب مجبوراً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی ایک گھاٹی میں چلے گئے. گھاٹی میں جا کر رہنے لگے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور خاندان کے دیگر افراد کو لے کر کہاں جا کر رہنے لگے؟ پہاڑ کی گھاٹی پر. اب بنو ہاشم یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خاندان کے لوگ پہاڑ کے درمیان چھوٹی سی جگہ میں قیدیوں کی طرح زندگی گزارنے لگے. اور یہ 3 سال کا پیریڈ تھا. کتنا تھا؟ 3 ایئرز. 3 سال کا یہ پیریڈ تھا، اور بڑا مشکل تھا. اتنا مشکل کہ بنو ہاشم یعنی جو اس خاندان کے افراد تھے،
درختوں کے پتے وغیرہ پکا پکا کر کھاتے تھے. درختوں کے پتے کھا سکتے ہیں ہم؟ کھانا کھاتے ہیں نا نارمل جس طریقے کا ہوتا ہے. لیکن چونکہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے سب نے طے کر لیا تھا کہ ان لوگوں تک کوئی کھانا وغیرہ جانے نہیں دینا, کوئی خرید و فروخت یہ نہ کر سکیں, کسی سے کوئی یہ کھانے پینے کی چیز بھی نہیں خرید سکتے. تو سب نے آپ کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا. تو اب درختوں کے پتے توڑ کر ان کو پکا کر کھانا پڑتے تھے. ان کے بچے بھوک پیاس کی وجہ سے دن رات تڑپ تڑپ کر رویا کرتے تھے. اور لیکن قریش کے ظالم سرداروں نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا تھا, ہر طرف پہرا بٹھا دیا, مطلب لوگوں کو کھڑا کر دیا کہ گھاٹی کے اندر دانا پانی نہیں جانے پائے. لوگ کھڑے کر دیے کہ یہاں کوئی کھانا پانی نہ جا سکے ان لوگوں تک. تو پھر آگے کیا ہوا بھائی, کیا ہوا آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتائیں گے, اپنے اگلے پروگرام میں بتائیں گے. ابھی ہم نے کیا بتایا ہے, یاد ہے کسی کو کیا بتایا؟ چلو ایگزام ہو جائے تھوڑا سا ہے بھائی. ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم کیوں جاتے ہیں, یعنی اس طرح کے اگر ہم پروگرام میں آتے کیوں آتے ہیں؟ اچھی باتوں کو سیکھنے کے لیے نا, یا صرف سننے کے لیے؟ سننا ہے, یاد بھی رکھنا ہے. یاد بھی رکھنا ہے. ٹیسٹ ہو جائے پھر تھوڑا سا ہو جائے, ڈر لگ رہا ہے, ہو جائے تھوڑا سا ٹیسٹ. کیا سنا ہے ہم نے ابھی؟ پہاڑوں کے, ہاں کیا سنا بتائیں؟ پہاڑوں کے, پہاڑ روڈ پہ ہوتے ہیں یہ سنا ہے. پھر پہاڑ کی گھوٹی پر, پہاڑ کی گھوٹی پر, پہاڑ کی گھوٹی پہ کیا ہوا ہے؟ گھاٹی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو. اچھا جی, اور کیا ہوتا ہے؟ چلو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا کا نام کیا تھا یہ بتا دیں ہمارے حنزلہ بھائی. اچھا ابو جان کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ. ہاں, اور دادا جان کا نام؟ جی یہ ہمارے بتائیں گے عثمان بھائی. حضرت طالب. حضرت طالب, طالب. سوچ لیں. عبد المطلب, کیا نام تھا؟ عبد المطلب. مطلب نہیں, مطلب. مطلب. عبد مطلب. پورا لے لینا, عبد المطلب. جی. اور پردادا کا نام کیا تھا؟ حضرت ہاشم. جی, اور اس وجہ سے اس خاندان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی ہاشم. ہاں, بنی ہاشم. اور پھر ہم نے واقعہ سنا, اور جس گھاٹی کے اندر یہ رہ رہے تھے نا, اس گھاٹی کا نام تھا شعب ابی طالب. کیا نام تھا؟ شعب ابی طالب. شعب ابی طالب. اس گھاٹی کے اندر جا کر رہنے لگے تھے, اور وہاں پر انہوں نے کیا طے کر لیا تھا نان مسلم نے, کہ کوئی نہ کھانا پینا جا سکے, نہ ان سے رشتہ داری رکھیں گے, نہ تعلق رکھیں گے. تو اس طرح سے ان لوگوں نے کیا تھا. اور اس کا پیریڈ کتنا تھا؟ اس عرصہ, اتنا عرصہ تک یہاں پر رہے, 3 سال. 3 years. اور کیا کھاتے تھے وہ لوگ؟ پتے. درختوں کے پتے. اور بچے کیا بھوک پیاس سے رویا کرتے تھے. لیکن ان ظالموں نے پہرا بٹھا دیا تھا کہ کھانا پینا یہاں تک نہ جا سکے. جی پیارے بچوں, ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے, ساری دشمنی ان کی کیوں تھی؟ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی تھی نا, کہ آپ اسلام پھیلاتے ہیں, اور نان مسلم اسلام کے دشمن تھے. لیکن ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تکالیف سہی, لیکن اسلام کو آپ پھیلاتے رہے. اور اسی کی برکت سے آج ہم الحمدللہ کون ہیں؟ ہم تک اسلام پہنچ گیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی اچھی اچھی باتوں پر عمل کیا کریں. اور اب چلیں, ہم چلیں, کہاں چلیں؟ ہاں کہاں چلیں؟ تیسرے سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں. سچی باتیں, سچی باتیں, سچی باتیں. جی ہم آ چکے ہیں پیارے پیارے بچوں, مدنی چینل کے ناظرین, اپنے تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ میں, جس کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں اور اچھی اچھی باتیں. ہمارے پروگرام کا نام ہی کیا ہے؟ سچی باتیں. سچی باتیں, میٹھے نبی کی باتیں. اور آج جو ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن رہے ہیں وہ ہے وعن انس قال کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه واذا اتى على قوم فسلم علیہم سلم علیہم ثلاثا. یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے. کتنی بار؟ 3 بار. 3 بار دہراتے تاکہ وہ بات سمجھ لی جائے.
اور جب کسی قوم کے پاس تشریف لاتے اور انہیں سلام فرماتے تو 3 بار سلام فرماتے۔ سبحان یہ حدیث پاک ہے جو ہم نے سنی۔ اب اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت بھی سنتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا، کہ جب ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے، حتی تفہم عنہ، یہاں تک کہ اس بات کو سمجھ لیا جاتا۔ تو اس سے مراد یہ کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی مسائل بیان فرماتے نا تو اس کو 3 بار دہراتے۔ ہر بات مراد نہیں ہے کہ جو بھی آپ بات فرما رہے ہیں اس کو 3 بار فرمائیں، ٹھیک ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے کہ جب آپ کوئی مسائل بیان کرتے تھے، مسائل مینس جیسے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں نا، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، ہے نا، بھئی نماز میں کیا کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، یا ایسا کون سا کام ہے جس سے کرنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، جو مسائل ہوتے ہیں نا، روزے کے مسائل ہوتے ہیں، روزہ کیسے رکھنا ہے، کیسے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب شریعت کے یہ مسائل بیان کرتے تھے نا، یہ احکامات بیان کرتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا انداز ہوتا تھا، اس کو کتنی بار دہراتے تھے؟ 3 بار، تاکہ صحیح سے بات کو سمجھ لیا جائے، کہ ایک دفعہ سنتے تو ہو سکتا ہے نا پوری بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مسئلے کو، اس حکم کو 3 بار ریپیٹ کر دیا کرتے تھے، اس طرح بات سمجھ میں آ جاتی تھی۔ اچھا، پھر فرمایا کہ وَإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ، کہ جب آپ کسی قوم کے پاس تشریف لاتے، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا، تو آپ سلام فرماتے اور 3 دفعہ سلام کرتے۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ اب یہ 3 دفعہ سلام کرنے سے مراد کیا ہے؟ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ 3 بار سلام کرنے سے مراد یہ کہ ایک تو سلام ہے اجازت حاصل کرنے کا، یعنی جب کسی کے گھر پر جائے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سلام کریں، السلام علیکم، پھر کہیں میں اندر آ سکتا ہوں یا میں اندر آ جاؤں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اجازت حاصل کرنے کا سلام ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ سلام، اور دوسرا سلام ہے ملاقات کرنے کا، یعنی جب ہم کسی سے ملاقات کریں تو بات چیت کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، سلام قبل الکلام، پہلے سلام پھر کلام۔ تو دوسرا سلام ہے ملاقات کا، اور تیسرا ہے رخصت کا، واپسی کا۔ جب ہم کسی سے مل کر واپسی جا رہے ہوں تو ابھی کیا کرنا چاہیے؟ السلام، ہاں، اللہ حافظ، ٹاٹا بائے بائے۔ اچھا، اللہ حافظ تو بالکل کہہ سکتے، ٹھیک ہے، ٹاٹا بائے بائے تو نہیں کرنا، اللہ حافظ کہہ سکتے، لیکن آخری جو ہماری بات ہوگی وہ سلام ہوگا، یعنی ملتے وقت بھی سلام اور واپسی پر بھی سلام کیا جائے گا۔ تو یہ 3 سلام جو آپ فرماتے تھے، ایک ہے اجازت کا، دوسرا ہے ملاقات کا، دوسرا ملاقات کا، اور تیسرا ہے واپسی کا۔ تو یہ مراد ہے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے بات کو 3 بار دہراتے تھے، یعنی مسائل کو 3 بار دہرایا کرتے تھے، اور سلام 3 بار فرماتے تھے، یعنی اجازت کا، ملاقات کا اور واپس جانے کا۔ تو پتہ چلا جب ہم کہیں پر جائیں تو کیا کریں؟ سلام کریں، یا پھر بے درے گیٹ کھول کر گھستے چلے جائیں، میں آ گیا، کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے جی۔ تو یہ ہم نے حدیث پاک سنائی اور اس کا کچھ مطلب بھی آپ کو سمجھایا۔ اب آپ کچھ بتائیں گے ہمیں، کچھ آپ سنائیں گے؟ کیا سنائیں گے؟ حدیث سنائیں گے، ہمارے حنظلہ بھائی حدیث سنائیں گے۔ چلے جی، ہم حنظلہ بھائی سے بھی حدیث سنتے جی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کان، یعنی تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ تم جہاں بھی ہو اللہ پاک سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرتے رہو، اور اس کے عذاب کا خوف رہنا چاہیے کہ اگر ہم نے اللہ پاک کی بات نہیں مانی تو ہو سکتا ہے اللہ پاک ہمیں کہاں ڈال دے؟ جہنم میں، جو تو بہت خطرناک جگہ ہے نا۔ لہٰذا ہمیں اللہ پاک کا خوف رکھنا چاہیے اور اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے حمزہ بھائی نے بھی ایک حدیث پاک سنائی اور ایک حدیث پاک ہم نے بھی سنائی۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام جس کا نام ہے سچی باتیں کمپلیٹ ہوا، اور آپ نے یہ پروگرام دیکھتے رہنا ہے۔ یہ پروگرام آیا کرتا ہے ہر منڈے کو، اور فیس بک پہ بھی یہ پروگرام موجود ہوا کرتا ہے، اور کڈس مدنی چینل یوٹیوب پہ جو ہمارا آفیشیل پیج ہے
وہاں پر بھی یہ پروگرام موجود ہوا کرتا ہے، تو آپ نے کڈز مدنی چینل بھی دیکھتے رہنا ہے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سچی میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، میٹھے نبی کی باتیں، سچے نبی کی باتیں، میٹھے نبی کی باتیں، سچے نبی کی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔